बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था। इसकी बनावट बड़ी अजीब थी। दीवारों में जा बजा लोहे के कड़े लटके हुए थे। नोकदार छुरियां दीवारों में ठुकी हुई थीं। इसी तरह जमीन में भी लोहे की जंजीरें गड़ी हुई थीं। जमीन भी अजीब थी। इस पर पाँव मारो तो वो किसी छत की तरह बोलती थी, जैसे इसके नीचे कोई तहखाना हो। बाहर गहरी काली रात फैली हुई थी। आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था। इस गहरी तारीख रात में एक काला कफन पोश आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इस इमारत की तरफ जा रहा था जहां ये हॉल नुमा कमरा वाक़ था। फिर वो इमारत में दाखिल हो गया और कुछ देर के बाद इस हॉल नुमा कमरे में पहुंच गया। कमरे की दीवारों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे नजर आ रहे थे जो सूख कर बदरंग हो चुके थे। ये अनोखा कमरा 2 हिस्सों में तकसीम था। इसके दरमियान एक पार्टीशन था जिसमें एक छोटी सी खिड़की नजर आ रही थी। हॉल में एक गोशे में एक दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था। काले रंग के कफन में लिपटे खौफनाक आदमी ने इस बंद दरवाजे की तरफ देखा। फिर काले कफन में छुपा कफन पोश इस हॉल में पार्टीशन के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। इसके पास एक रिमोट कंट्रोल आला था जिसे इसने हाथ में निकाल कर चेक किया। फिर अपने काम के लिए तैयार हो गया। इसने रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया और छोटा दरवाज़ा खुल गया। कुछ लम्हे गुजरे थे कि इस छोटे दरवाजे से एक इंतहाई खौफनाक काले रंग का कुत्ता बाहर निकल आया। ये आम कुत्तों से बड़ा और बेहद ताकतवर था। कुत्ते के बाहर आते ही दरवाज़ा बंद हो गया। कुत्ते ने एक निगाह दरवाजे पर डाली और फिर कमरे में चक्कर लगाने लगा। काले कफन वाला शीशा लगी खिड़की से अंदर का मंजर देख रहा था। खिड़की का शीशा भी गहरे काले रंग का था, इसलिए कुत्ते को दूसरी तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक कुत्ता बेचैन नजर आने लगा। वो बार बार अपनी जगह से उछल रहा था। असल में कमरे का फर्श गर्म होता जा रहा था और कुत्ते के पांव जलने लगे थे। ये काम हॉल के दूसरे हिस्से में मौजूद कफन पोश कर रहा था। वो बार बार रिमोट कंट्रोल बटन को दबा रहा था। फर्श ज्यादा गर्म होता गया तो कुत्ते के हलक से खौफनाक कुर्राहटें निकलने लगीं। अब इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। वो दीवारों में टकरे मार रहा था। इसी वक्त हल्की से क्लिक की आवाज सुनाई दी और खिड़की का शीशा खुला। पलक छिपकते ही इसमें से खूबसूरत शक्ल की गुड़िया कमरे में फेंक दी गई। कुत्ता अब वहशी हो गया था। वो किसी खास नस्ल का कुत्ता था। इस वक्त वो अजियत में था। इसने एक निगाह गुड़िया पर डाली। गुड़िया से एक अनोखी खुशबू आ रही थी। कुत्ते ने वहशत में गुड़िया पर छलांग लगाई, मगर गुड़िया भी रिमोट कंट्रोल से चलती थी। खूनख्वार कुत्ता गुड़िया के पास पहुंचा तो गुड़िया रिमोट कंट्रोल से उछलकर दूर जा गिरी। कुत्ते ने रुख बदला तो वह यहाँ से भी उछल गई। अब एक नया खेल शुरू हो गया था। कमरे का फर्श खूब गर्म था। कुत्ते के पांव जल रहे थे। दूसरी तरफ गुड़िया इसे परेशान कर रही थी। वो कुत्ते के हाथ में नहीं आ रही थी। हॉल के दूसरे पोशीदा हिस्से में छुपा काले कफन वाला ये खेल खेल रहा था। आखिर में इसने गुड़िया को इसकी जगह छोड़ दिया। इस बार कुत्ते ने इसे दबोच लिया और दूसरे लम्हे इसके चीथड़े उड़ा दिए, मगर इसके पांव मुसलसल जल रहे थे। फिर कफन पोश के मुंह से सीटी की आवाज उभरी। साथ ही वो दरवाजा खुल गया जिससे कुत्ता निकलकर यहाँ आया था। सीटी दोबारा सुनाई दी। कुत्ता दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया और तब इसको सुकून मिला। ये नकाब पोश बब्बर खान था, जिसके बाप को गांव के जमींदार ने हुक्म अदूली पर कुत्तों के आगे डालकर मरवा दिया था। अब बब्बर खान जमींदार से इंतकाम लेने के लिए मचल रहा था और इसने इस गर्ज के लिए एक खूनख्वार कुत्ता पाला था। वो एक बेहद खौफनाक नस्ल का कुत्ता था जो गुस्से में हर जानदार को चीर फाड़ कर रख देता था। गर्म फर्श पर कुत्ता जान बचाने के लिए दौड़ता और इसका गुस्सा तेज होता जाता। फिर बब्बर खान एक खास गुड़िया पर एक खास परफ्यूम छिड़कता और कुत्ते के सामने फेंक देता। कुत्ता गुस्से में गुड़िया को चीर फाड़ कर रख देता। फिर जब ये तरतीब मुकम्मल हो गई और इस रात इसका तजुर्बा किया गया, कुत्ता ठीक ठाक था, लेकिन गुड़िया से उठने वाली खुशबू इसे पैर जलने की अजियत याद दिला देती और वो इस कैफियत को याद करके पागल हो जाता और गुड़िया को चीर फाड़ कर रख देता। बब्बर खान ने वो गुड़िया प्लास्टिक के एक थैले के अंदर छुपा दी और फिर कुत्ते को आज़ाद कर दिया गया। कुत्ते ने थैले की धज्जियां उड़ा दी और बब्बर खान खामोश हो गया।
اس رات ازل خان کی بیٹی کی منگنی تھی۔ ازل خان نے اپنی حویلی کے باغ میں بہت عمدہ اہتمام کیا تھا۔ خوب روشنیاں جگمگا رہی تھیں، دور دور سے مہمان آئے ہوئے تھے اور خوب چہل پہل تھی، لیکن اب علاقے کے بہت بڑے زمیندار کی حیثیت سے اسے جانا جاتا تھا۔ اس سے ملنے بڑے بڑے سرمایہ دار اور سرکاری اہلکار آتے تھے، اس لیے اس کی بڑی عزت تھی۔ چنانچہ اسے بھی تقریبات میں مدعو کیا جاتا تھا۔ منگنی کی اس تقریب میں وہ بھی مدعو تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک لہرا رہی تھی، خون کی چمک۔ اس کے منہ سے نکلا، میرے باپ، میری ماں، میری بہن، آج میں اپنی ایک قسم پوری کرنے کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے باپ کی جان لینے والا آج جہنم میں چلا جائے گا۔ تقریب جاری تھی۔ باہر کچھ فاصلے پر پرانی فورڈ کھڑی ہوئی تھی، جس میں کوشک اور زیمو وحشی کتے کے ساتھ موجود تھے۔ وہ اپنی کارروائی میں مصروف تھا۔ ایک گوشے میں جا کر اس نے وہ خطرناک گڑیا نکالی جو موت کا فرشتہ تھی۔ اس پر پہلے اسپرے کیا اور پھر اچھلتا ہوا ازل خان کے پاس پہنچ گیا۔ ازل شاہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ منگنی کی تقریب بہت زور و شور سے جاری تھی کہ اچانک ایک کھلبلی مچ گئی، اور ایک خوفناک قدآور کتا تھا جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، وہ لمبی لمبی چھلانگیں مارتا آ رہا تھا۔ اس کا رخ ازل خان کی طرف تھا۔ مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ دہشت سے چیخنے لگے، لیکن کتا صرف ازل خان پر لپکا تھا۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کتے کو روکے یا پکڑے۔ کتے نے ازل شاہ پر حملہ کیا اور اس کا کرتا چیر ڈالا۔ ازل خان کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ دوسری طرف کتا اس کے لباس کو پھاڑ کر کچھ تلاش کر رہا تھا کہ وہ گڑیا اس کے لباس سے برآمد ہو گئی۔ کتے نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر کسی طرف سے ایک سیٹی کی آواز ابھری اور کتے نے باہر جانے والے راستے پر چھلانگ لگا دی۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ کتا ایک پرانی فورڈ میں داخل ہوا اور فورڈ سٹارٹ ہو کر چلی گئی۔ دوسری واردات تو رکیل کے مشرقی سمت جلال گھڑی میں ہوئی تھی۔ جلال گھڑی کا زمیندار خوشبخت خان بھی ظالم آدمی تھا۔ اس نے آس پاس کے چھوٹے زمینداروں سے ان کی زمینیں چھین لی تھیں اور وہ بیچارے بھوکے مر رہے تھے۔ کوشک نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ وہ بہت ظالم ہے مالک، اس نے کئی لوگوں کے گھر جلوا دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں خوشبخت خان کو نہیں دیں۔ اس کا خیال رکھو اور ایسے موقع کی تلاش میں رہو جب اس کے ہاں کوئی تقریب ہو۔ اور خوشبخت خان کی خوشبختی بدبختی میں بدل گئی۔ موسم بہار شروع ہوا تھا۔ خوشبخت خان نے تقریب کی، بے شمار مہمان بلائے۔ مہمانوں میں ببر خان بھی جو جابر خان کے قریب بیٹھ گیا مدعو کیا گیا تھا۔ مہمانوں میں ببر خان بھی شامل تھا جو جابر خان کے قریب بیٹھ گیا۔ محفل شباب پر تھی، خوب ناچ گانا ہو رہا تھا کہ کسی طرف سے ایک بھیانک کتا نمودار ہوا اور اس نے خوشبخت خان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب تو ہر طرف تشویش پھیل گئی۔ کتا کہاں سے آتا ہے؟ کیوں وہ اس شخص کو ہلاک کر دیتا ہے جس کے ہاں تقریب ہوتی ہے؟ تحقیقات شروع کر دی گئیں اور بات محکمہ خفیہ تک پہنچ گئی۔ محکمہ خفیہ کے افسر اعلیٰ نے میٹنگ بلائی اور اس میں خاص طور پر انسپکٹر دلشیر کو دعوت دی گئی۔ دلشیر ایک نوجوان انسپکٹر تھا۔ اسے عرف عام میں چیتا کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے 30 مار خانوں کو اس نے گردن سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ خطرناک ترین مجرم اس کے نام سے کانپتے تھے۔ چیتے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس نے ساری تقریبات کی تفصیل حاصل کر لی، مہمانوں کے بارے میں معلوم کیا، پھر ایک رپورٹ تیار کر کے افسر اعلیٰ کے سامنے پیش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے سر کہ کتا صرف ایک آدمی کو ہلاک کرتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جس کے ہاں تقریب ہوتی ہے۔ ہاں، یہ حیرت کی بات ہے، وہ کسی دوسرے پر حملہ نہیں کرتا۔ وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ سر، مجھے ایسی کسی تقریب کا انتظار ہے۔ اوہ، ماما چوکری میں ایک زمیندار کی بیٹی کی شادی ہے، یہاں سارے بڑے بڑے لوگ شریک ہوں گے، مگر میں دیکھوں گا سر، دلشیر نے کہا۔ دلشیر کے کام کرنے کا ایک خاص انداز تھا۔ اس کے آدمی ان علاقوں میں پھیل کر معلومات حاصل کرتے تھے اور انہوں نے کافی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ایک آدمی خاص طور پر ان محفلوں میں شریک ہوتا ہے، اس کا نام جابر خان ہے۔ اس کے آدمی نے اطلاع دی، جابر خان کے بارے میں مجھے پوری تفصیل چاہیے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ وہ اچانک علاقے میں نمودار ہوتا ہے اور اس نے شہرت حاصل کر لی ہے۔
اب وہ علاقے میں بہت بڑا زمیندار مانا جاتا ہے اور سرکاری حلقوں میں اس کا بڑا نام ہے۔ گلشیر خان سوچ میں ڈوب گیا تھا اور پھر ایک دستہ اس نے پراسرار کارروائی کے لیے مکمل کیا۔ ماما چوکری کے زمیندار ہاشم شاہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور حکام میں لے دے مچ گئی۔ گلشیر خان خاص طور پر اس تقریب میں شریک ہوا تھا اور اس تقریب سے اسے 2 خاص چیزیں حاصل ہوئی تھیں، ایک شیشی جس میں خاص پرفیوم تھا اور ایک خاص طرح کی گڑیا کے ٹکڑے۔ اسی کے معلوم ہو چکا تھا کہ دوسرے مرنے والوں کے پاس سے بھی ایسی ہی گڑیا کے ٹکڑے حاصل ہوئے ہیں۔ گلشیر نے گڑیا کو سونگھ کر دیکھا، اب بھی اس پر پرفیوم کی بو اٹھ رہی تھی۔ گلشیر کے ہونٹوں پر صفاقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حکومت کے ایک بڑے عہدیدار نے گلشیر کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ شکریہ جناب، گلشیر نے بیٹھ کر کہا۔ ضرور تم کسی خاص کام سے آئے ہو گے؟ جی سر، بتاؤ۔ سر، میں ایک شخص کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے وہ اور تم اسے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ سر، جابر خان۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم جانتے ہو کتنا بڑا آدمی ہے؟ سر، اسی لیے میں آپ کی اجازت لینے آیا ہوں، گلشیر نے کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں اور میں کوئی اجازت نہیں دوں گا، مگر مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم اسے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ 8 بڑے زمینداروں کا قاتل ہے۔ کیا؟ افسر اعلیٰ اچھل پڑے۔ جی سر، اور اس کا اصل نام جابر خان نہیں، ببر خان ہے۔ اس کی ایک کہانی ہے۔ یہ ببر خان ہے اور یہ اس کی اس وقت کی تصویر ہے جب وہ ببر خان ہے، اور یہ اس کی یہ تصویر ہے جس میں وہ جابر خان بن رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑے زمیندار کے ہاں کی محفل تھی، اعلیٰ ترین افراد اس میں شریک تھے، پولیس کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ آج جو شخص ٹارگٹ تھا وہ بھی ایک بڑا زمیندار تھا۔ پولیس کی ڈیوٹی میں انسپکٹر گلشیر بھی تھا، پوری مستعدی سے ایک مہمان کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے جابر خان یا ببر خان کو اپنی پجاروں سے اترتے دیکھا اور اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے جابر خان کے لباس کا خاص طور سے جائزہ لیا تھا اور مطمئن انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ تقریب جاری تھی، یہاں ناچ رنگ کا انتظام تھا، سارے مہمان اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ببر خان بھی بظاہر اس میں شریک تھا، لیکن اسپیشل پولیس کا خطرناک آفیسر شیر گل اپنے کام کی طاق میں تھا۔ ببر خان شیر گل سے زیادہ چالاک اور ماہر نہیں تھا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ شیر گل نے اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ خطرناک گڑیا اور پرفیوم کی شیشی نکال لی جو آج پھر ایک شخص کی جان لینے والی تھی۔ شیر گل ان دونوں چیزوں کو لے کر ایک سنسان گوشے میں چلا گیا اور پھر اس نے اپنی کارروائی مکمل کر لی، اور ببر خان نے اپنے کام کا وقت دیکھ کر خود ہی ایک گوشہ منتخب کیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ لیکن یہ کیا؟ گڑیا اور پرفیوم کی شیشی دونوں چیزیں غائب تھیں۔ جابر خان کو چکر آیا، یہ کیا ہوا؟ یہ دونوں چیزیں کہاں چلی گئیں؟ اس نے بہت یاد کیا کہ وہ چیزیں کہاں بھول گیا، مگر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ آج اپنے ایک اور شکار کے بچ جانے پر اسے بہت افسوس تھا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ پرفیوم میں ڈوبی گڑیا اس کی جیب میں پہنچی اور کیسے پہنچی۔ وہ اس وقت چونکا جب اچانک اسے پرفیوم کی خوشبو فضا میں پھیلتی ہوئی لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنی جیب پر ہاتھ مارا، خطرناک گڑیا اس کی جیب میں موجود تھی۔ ابھی وہ گڑیا کو ٹٹول ہی رہا تھا کہ اس نے بھیانک کتے کو چھلانگے مار کر آتے ہوئے دیکھا، جس کی آنکھوں سے دیوانگی ٹپک رہی تھی۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا، بچو بچو، وہ خونی کتا آ گیا ہے۔ ببر خان نے خود بھی خوفزدہ نظروں سے اپنے کتے کو دیکھا اور یہ دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا کہ کتا اس کی طرف آ رہا ہے۔ گڑیا اس کی جیب میں تھی اور پرفیوم کی خوشبو اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ کتے کو اس خوشبو کے ساتھ جو اذیت پہنچی تھی وہ اسے مرتے دم تک بھول نہیں سکتا تھا۔ اس اذیت کے احساس نے اس کے ہوش چھین لیے تھے، چنانچہ وہ اپنے مالک کو بھول گیا۔ اس نے ببر خان پر حملہ کر دیا۔ اس کے حملے کا انداز بھی مخصوص تھا، وہ پہلے نرخرا دباتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ببر خان کے گلے سے خون کے فوارے ابل پڑے، اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل سکی تھی۔ کتے نے ایک کام ختم کر دیا۔ عموماً اس طرح کی تقریبوں میں پولیس بھی ہوتی تھی، لیکن انسانوں کے ہجوم میں پولیس گولی بھی نہیں چلا سکتی تھی کہ گولی کسی انسان کو نہ لگ جائے، لیکن شیر گل کو اپنے نشانے پر ناز تھا۔ جیسے ہی کتے نے اپنا کام ختم کیا اور سیٹی کی آواز ابھری، کتے نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور وہ واپس بھاگا، لیکن شیر گل نے پستول سے لگاتار 3 گولیاں چلائیں اور کتا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ آن کی آن میں وہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف ببر خان بھی دم توڑ گیا تھا۔
तकरीब में ज़बरदस्त अफरा तफरी फैल चुकी थी। पुलिस पूरी तरह सरगर्म थी। वो अफसर आला भी मौजूद था जिससे शेरगुल ने बब्बर खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त मांगी थी। वो खड़ा शेरगुल का चेहरा देख रहा था। फिर जो ही इसे मौका मिला वो शेरगुल के पास आया और सरसराती आवाज़ में बोला, तो तुमने वही किया जो कहा था। मुजरिम को सज़ा मिलना ज़रूरी था सर। मैंने कानून को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाया है। मैं वही करता हूँ जो कहता हूँ, शेरगुल ने जवाब दिया।